बाब नंबर 35 बाबू मिनल ईमानी बिल्लाहि अस्सब्र अला अक़दारिल्लाह। इस बात का बयान कि ये भी चीज़ अल्लाह पर ईमान में दाखिल है कि एक इंसान अल्लाह की तकदीर पर सब्र करे, अल्लाह की तकदीर पर सब्र करे। ख़वातीन ये न कहें काश के मैं लड़का होती, ये पर्दे का चक्कर ही नहीं होता। हाँ, ख़वातीन बाज़ औक़ात उनको लगता मैं अल्लाह ने लड़की बनाया मुझको औरत बनाया, क्यों बनाया ऐसा? लड़कों के लिए मर्दों के लिए इतनी आसानियाँ हैं, लड़कियों के लिए कितनी मुश्किलात हैं। हमल की तकलीफ, बच्चा, रज़ाअत और न जाने कितनी, तलाक भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हम औरत नहीं मर्द होते तो कितना अच्छा, राजी नहीं। तो अगर नाराज है अल्लाह ताला से, इस पर तकदीर पर नाराज है और सब्र नहीं किया तो ये मुसीबत है उसके लिए। मर्द होती और अपाहिज होती तो सोचिए, उस मर्द को भी देखो जिसके पास आंख नहीं है, जिसका पांव टूटा हुआ है या जिसके और कोई बीमारी में मुब्तला है, मर्द होती और इन चीजों को बर्दाश्त करती नहीं। तो इंसान को जिस हाल में अल्लाह ने रखा है, हर इंसान के लिए कुछ न कुछ तंगी, हर इंसान के लिए कुछ न कुछ परेशानी है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उस पर राजी रहना, सब्र करना और उसमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना, आखिरत में उसके लिए इनाम उस पर है। अब वो तब्दील तो नहीं कर सकती शिकायत करके, शिकायत करने से आदमी बन जाएगी? या कोई आदमी बीमार है, कोई अपाहिज है, वो शिकायत करने से सेहतमंद हो जाएगा? नहीं। शिकायत करने से, नाराज होने से मसला, परेशानी, मुसीबत दूर नहीं होती, अजर दूर हो जाता। शिकायत से मुसीबत टलती नहीं, अजर खत्म हो जाता है। तो इंसान क्यों डबल मुसीबत मोल ले? अल्लाह भी नाराज होता, अजर सवाब भी ज़ाया हो जाता है। तो अल्लाह की डाली हुई तकलीफ, अल्लाह ताला हकीम है, हिकमत वाला है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता है। जिसको राहत दी अल्लाह की हिकमत है, मुनासिब वही था। जिसको तकलीफ में डाला वही मुनासिब था। अल्लाह ने जो फैसला किया सही है। बंदे को सिर्फ इतना इख्तियार है कि वो अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मुझको अच्छे हाल में डाल। शिकायत का इख्तियार उसको नहीं है, दुआ का इख्तियार उसको है। जैसा कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जब मछली के पेट में फंसे तो क्या किया? अल्लाह ताला से अपनी कोताही का एतराफ किया, जो उन्हें लगा कि मेरी कोताही हो गई, हालांकि इज्तिहाद था उनका। तो अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से नजात के लिए दुआ की, अल्लाह ने नजात दी उनको। तो अल्लाह को दुआ के तौर पर पुकारा जा सकता है, शिकायत नहीं। मखलूक की शिकायत अल्लाह से की जा सकती है, अल्लाह की शिकायत अल्लाह से मखलूक से नहीं की जा सकती। अल्लाह की शिकायत नहीं, क्योंकि अल्लाह की शिकायत करना अल्लाह के फैसले में ऐब निकालना है, नऊज़ बिल्लाह। तो कहा कि बाबू मिनल ईमान बिल्लाहि अस्सब्र अला अक़दारिल्लाह व क़ौलुहु तआला वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। क़ाल अलक़मा हुवा अर्रजुलु तुसीबुहुल मुसीबह फयअलमु अन्नहा मिन इंदिल्लाह फयरदा व युसल्लिम। कहते हैं अल्लाह ताला का फरमान कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला उसके दिल को हिदायत दे देता है और अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है। अल्लाह को सब मालूम। मुसीबत आई तो आदमी सोचता कैसा मुसीबत आई, मुनासिब नहीं था। अल्लाह को मालूम है किस पे क्या मुसीबत डालना है, अल्लाह को मालूम है। तुझको नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम। तुझको नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम। यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों ने सताया, ले जाके कुएं में डाला, अच्छा हुआ? नहीं। वहां से लोग आए, उनको निकाला कुएं में से, बाजार में लेके बेचा, कितना अच्छा हुआ? नहीं। वहां से अजीज मिस्र के घर में गए, बीवी का दिल उन पे आया और तोहमत भी लगाई, अच्छा हुआ? नहीं। फिर वहां से जेल में डाल दिए गए, अच्छा हुआ? नहीं। लेकिन जब ये इतना अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद एक अच्छा हुआ। बादशाह को ख्वाब आया। ख्वाब की ताबीर कौन बताया? यूसुफ अलैहिस्सलाम। कहां चले गए? सीधे इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, सारे खजानों पे मुझको तो क्या बना? जिम्मेदार, हाकिम की तरह बना, निगरान बना। वो पोजीशन कहां से मिली? जेल के थ्रू मिली, है कि नहीं? इल्जाम नहीं लगता तो जेल में जाते। अगर बाजार वाले बेचते नहीं तो अजीज मिस्र खरीदता,
نہیں. گھر میں جاتے نہیں. بھائی لوگ اگر کنویں میں نہیں ڈالتے تو بازار میں پہنچتے قافلے کے ہاتھ لگتے نہیں. بعض اوقات زندگی میں برا 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 ہوتا ہے ایک بہت بڑا اچھے کے لیے, ہم کو سمجھتا نہیں, اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ پہ بھروسہ رکھے آدمی, میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں اگر میں اللہ سے راضی ہوں اللہ اسی کو میرے لیے اچھا بنائے گا. یہ یقین آدمی کو ہونا چاہیے. آدمی اپنے علم تجربے چاہت پر اللہ رب العالمین کی حکمت کو ترجیح دے. ایمان کا تقاضا ہے, جب اس کو رب مانا, جب اس کو ہر اعتبار سے کامل مانا, جب مانتا ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے اور ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے, تو پھر کیوں راضی نہیں ہوتا تو اللہ سے؟ تو زیادہ عقل مند ہے, زیادہ سمجھدار ہے, زیادہ عدل و انصاف والا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ علم و حکمت اور عدل و انصاف والا ہے, اس سے راضی رہے. تو کہا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اس تعلق سے علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے تھی اور وہ راضی رہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے کے آگے جھکا دیتا ہے. سرکشی نہیں کرتا, مخالفت نہیں کرتا, انکار نہیں کرتا, ناراض نہیں ہوتا. تو جب ایک انسان اللہ کی حکمت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے حق ہونے پر یقین رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, اس کے دل کو سکون, یقین اور اطمینان سے بھر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے دنیاوی انعام ہوتا ہے. وفي صحیح مسلم عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اثنان فی الناس ہما بهم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دو چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں دونوں کی دونوں کفر والی ہیں. دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں کہ دونوں بھی کفر ہیں. دونوں کیا ہیں؟ الطعن فی النسب, کسی کے نسب میں عیب لگانا, کسی کے نسب میں عیب لگانا. تمہارا خاندان چھوٹا ہمارا خاندان بڑا, ہم بھاری تم چھوٹے کمتر. تو کسی کا نسب جو ہے اس میں عیب لگانا, نسب پر تان کرنا, اس کو چبھونا, اس کا دل دکھانا, اس کے خاندان والوں کا تذکرہ کر کے. الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت, اور میت پر نوحہ کرنا یعنی ماتم کرنا, واویلا مچانا, رونا دھونا منہ سے, آنکھ سے نہیں. آنکھ سے رونا جائز ہے, منہ سے رونا غلط ہے. رونے کی جگہ کیا ہے؟ آنکھ. چلا چلا کے باتیں کر کر کے رونا, اللہ تو نے اچھا نہیں کیا, کیوں گیا تو, واپس آ جا, بول بول کے روتے ہیں. جانے والا آتا واپس نہیں آتا. لیکن بہت سے لوگ اس طرح سے, خواتین میں چیز زیادہ ہوتی ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ کفریہ اعمال میں سے ہے کہ ایک انسان ماتم کرے, ماتم کرے, سینہ پیٹے, منہ پہ ہاتھ مار لے, بال نوچے, کپڑے پھاڑے, یا اسی طرح سے منہ سے بول بول کے روئے, کیوں گیا تو, واپس آ جا, اللہ نے اچھا نہیں کیا, اللہ تیرے ہاں انصاف نہیں ہے, کیوں ایسا جوان بچے کو لے لیا ہے, فلاں کو لے لیا. تو اس طرح کی باتیں کر کے رونا یہ کفریہ اعمال میں سے ہے. اس سے انسان اسلام سے باہر تو نہیں جاتا ہے, لیکن ایسا بڑا عمل ہے کہ جس کو کفر کہا جائے گا, بالکل دور چلا جاتا ہے ایمان کی حدود سے. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. اور دوسری روایت میں ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں, من ضرب الخدود, جو اپنے منہ پہ گالوں پہ مارے, منہ پیٹے, ٹینشن میں آ کے اور غم میں اور ماتم کرتے ہوئے منہ پہ ہاتھ مارے, ہتھیلیاں مارے. وشق الجیوب, اور اپنے گریبان پھاڑے, کپڑے پھاڑے. ودعا بدعوى الجاہلیہ, اور جاہلیت کی پکار پکارے, یعنی جاہلیت میں چلا چلا کے جیسے بولا کرتے تھے مرنے کے بعد, تو وہ کیا کریں, اس طرح کا بول بول کے ماتم کریں, یا ایسا دعویٰ کریں جو جاہلیت کا دعویٰ ہے, ایسا کلام اس کی زبان سے نکلے جو جاہلیت کے کلام میں سے ہیں. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام سے پہلے جو کفر کا دور تھا, اس دور میں جو اعمال
جس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی ان اعمال کو کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت. وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد اللہ بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. یہاں یہ حدیث لا کر شیخ یہاں بتا رہے ہیں کہ کبھی دنیا میں تکلیف آتی ہے اللہ کی طرف سے خیر اس میں ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو صبر کرنا چاہیے اور ماتم اور شکایت نہیں کرنا چاہیے. کیا حدیث ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی سزا دنیا ہی میں جلدی سے دے دیتا ہے. چھوٹی سزا دنیا کی دے دیتا، آخرت کی بڑی سزا نہیں. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، لیکن جب کسی بندے کے لیے شر کا ارادہ کرتا ہے أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اس کے گناہ کی سزا کو روک رکھتا ہے، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کا اس کی پوری سزا اس کو دے گا. تو پوری سزا قیامت کے دن ملنا زیادہ بھیانک ہے، جہنم والی سزا. اور دنیا میں بخار آیا، تکلیف آئی، نقصان ہوا، ٹھوکر لگی، یہ ساری سزائیں کیا ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں ہیں. اس پر اللہ معاف کر دے سزا دے کے، یہ عقل مندی ہے. یعنی یہ بہت بھلائی ہے انسان کے لیے کہ راضی ہو اس کے اوپر. عقل مند آدمی جو اس پر راضی ہو. آپ بتائیے ایک انسان ہے اگر اس سے بڑا گناہ ہو پولیس جیل میں ڈالنے کی بجائے ایک تھپڑ مار کے چھوڑ دے تو کیا کرے گا؟ شکریہ صاحب بول کے گھر کو آئے گا. اگر اس کو جیل میں ڈالنے کی بجائے 1 سال تک جیل کی سزا اس کے لیے ہے، جج بولے پولیس سے ایک تھپڑ لگا اس کو اور چھوڑو گھر پہ، تو جج صاحب کا بھی شکریہ ادا کرے گا، تھپڑ مارنے والے کا بھی شکریہ ادا کرے گا. کیوں؟ 1 سال کی سزا سے ایک تھپڑ اچھا، بولے گا آپ چاہو تو ایک اور مار سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ چھوٹی سزا ہی ہے. تو تھپڑ سے تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہی تھپڑ اگر کوئی دوسرا عام دنوں میں مارتا تو لڑنے لگ جاتا اس سے. لیکن اب اس کے سامنے بڑی سزا تھی، اس بڑی سزا پر یہ بڑی سزا ٹل رہی اتنی چھوٹی چیز پر، تو اس پر آدمی کیا کرتا ہے؟ شکر مانتا ہے. آخرت جب نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو دنیا کی تکلیفیں بہت بڑی دکھائی دیتی ہیں، لیکن جب آخرت کی سزا کو سامنے رکھتا ہے تو دنیا کی تکلیفیں ہلکی دکھائی دیتی ہیں آخرت کے مقابلے میں، اور اللہ سے راضی ہونا آسان ہو جاتا ہے، صبر ہلکا ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین سے ناراض نہیں ہونا چاہیے دنیا کی تکلیف پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ تعالی اذا حب قوما ابتلاهم فمن رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنہ ترمذی. آپ فرماتے ہیں کہ بڑی جزا، عظیم الشان جزا عظیم بلا پر ہی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. لہٰذا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا مقدر ہو جاتی ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اللہ بھی اس پر غصہ ہوتا ہے. یہاں شیخ نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کی مصیبت آخرت کی سزا کو ٹالتی ہے، کبھی کبھی اللہ دنیا میں مصیبت ڈال دیتا آخرت کی بنا پر بجائے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں مصیبت ڈالنا اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے، اور اس کے بدلے آخرت میں بہت بڑا بدلہ اللہ عطا کرنے والا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان ناراض ہو جائے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اس کو زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، مصیبت آئی اس کو ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے، اللہ سے راضی رہے. اللہ تو نے غلط نہیں کیا، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں، میں اللہ سے راضی ہوں. رضیت باللہ ربا، جب اپنے لیے اللہ کو رب مانا ہے، اپنا مالک اللہ کو مانا ہے، تو یہ اختیار بھی مان کہ مالک جس حال میں رکھے میں اللہ سے راضی رہوں گا. مالک سے مانگ سکتا ہے کچھ بھی، اس نے تو کہا مانگو، لیکن اس سے ناراض ہونا صحیح نہیں ہے، اس سے راضی رہنا صحیح ہے. اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ایمان کا تقاضا ہے. تو اس باب میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی تکلیف پر صبر کرنا اور اس سے راضی رہنا، یہ بھی ایمان اور توحید کے تقاضوں میں سے ہے، اور اس کے مکملات اور کمال میں سے ہے.